औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब करीम के मुक़द्दस नाम से जिसने हमें अक़ल और शऊर की दौलत से नवाजा, हमें कलम पकड़ने की सलाहियत अता की। और मैं हूँ सैयद नजफ़ अली रज़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है आज की बात और ये है इज़ाफ़ा न्यूज़। आज है 2 जमादियुल अव्वल और इस वक्त क्योंकि शाम ढल चुकी है 1446 हिजरी 4 नवंबर 2024 ईस्वी और 21 कातिक 2081 बकरमी का साल चल रहा है और दिन है आज पीर का। तो क्योंकि ख़बरें आज बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने 2-3 ख़बरों को ही आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ जिन पे बहस करूँगा। बाकी ख़बरें फिर कभी जो आने वाले वक्त है उसके साथ साथ वो ख़बरें चलती रहेंगी। आज क्योंकि अदालत में एक केस लगा हुआ था इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत के हवाले से, ये आज की सबसे अहम पेशरफ्त थी। और आज एक बड़ा अहम वाक़या हुआ कि बुशरा बीबी अदालत में फूट फूट कर रो पड़ी और इंतहाई जज्बाती अंदाज़ अख्तियार कर लिया। और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी इंतहाई जज्बाती गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि 9 माह से मुनसफ़ों के नाइंसाफ़ी का शिकार हो रहे हैं हम। इंसाफ तो है ही नहीं, मैं इंसाफ के लिए आई नहीं हूँ। मैं इस अदालत में आइंदा नहीं आऊँगी, यहाँ नाइंसाफ़ियाँ मिलती हैं और मेरा कंबल और सामान मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है। जिस वक्त कहेंगे मैं जेल में चली जाऊँगी और मैं हर वक्त जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला, उन्होंने एक बड़ी बात की कि हमारे वकला समेत तमाम वकला वक्त का ज़िया करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं। ये बात उनकी दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि अदालती मामलात होते हैं, अदालती मामलात में उन्होंने असूलों और जो कवानीन है उसके मुताबिक चलना होता है, उसके मुताबिक गुफ्तगू करनी होती है। तो इसलिए वो वकला को भी बहुत सारे मामलात को देख के चलना पड़ता है। उन्होंने एक और जुमला कहा कि जो इंसान अंदर बैठा हुआ है क्या वो इंसान नहीं? क्या जज साहब को वो इंसान नज़र नहीं आता? तो ये आज के उनके जो जुमले थे वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सुने और बड़े शिद्दत के साथ और बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहे। अब सोचने वाली बात है कि जहाँ इंसाफ मुयस्सर ना हो, मौला कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जुल्म के साथ तो हुकूमत हो सकती है, मुमलकत कायम रह सकती है, लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं रह सकती। और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर आज फ़ैसला महफूज कर लिया गया और जो 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। इमरान खान की ज़मानत के हवाले से भी 6 दरख्वास्तें जिन पर दलाइल देने के लिए भी तलब कर लिया गया है, 6 दरख्वास्तें थी ज़मानत के हवाले से। अच्छा, और जबकि बानी PTI के एक दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज किया गया है, वो भी 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। गंडापुर ने 9 नवंबर को ने लाए अमल का ऐलान किया है और कहा है कि 9 नवंबर को हम सवाबी से अपनी लाए अमल का ऐलान करेंगे और इस बार ये होगा कि एक ही बार हम बाहर निकलेंगे और फिर वापस नहीं हटेंगे और किसी सूरत में भी हम वापस जाना कबूल नहीं करेंगे। और अच्छा, ये बात ये है कि और इस बार जब निकलेंगे तो पूरे हजूम के साथ, पूरे सिस्टम के साथ और पूरे इरादे के साथ और पूरे जब तक हमारे मकासद पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा और रास्ते बंद करके निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर ने एक और जुमला भी कहा है कि PIA को ख़रीदने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे और उसके ख़रीदने के लिए हम तैयारियां कर चुके हैं और हर सूरत में एक इरादा कर लिया है कि हमने PIA को ख़रीदना है। जबकि आज दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने भी PTI पर बहुत सारे फ़िक्रे कसे कि अपना हुकूमत उनसे चलती नहीं, सूबा उनसे चलता नहीं है और वो PIA को चलाने के लिए निकले हैं और इस तरह बहुत सारी बातें हुई।
وہ وزیر جو اطلاعات ہیں ان کے بہت تلخ جملے تھے، اور اس طرف سے بھی تلخ جملے کہے گئے ہیں جو برسٹر سیف نے بھی پنجاب حکومت پہ اسی حوالے سے PIA کے حوالے سے تنقید کی اور اس تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو یہ ایک تنقید کا ایک سلسلہ PIA کے حوالے سے کافی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب کون PIA خریدتا ہے، کون نہیں خریدتا، اور کہاں تک یہ فیصلہ ہوتا ہے اور کہاں تک یہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ اگر وہ نواز شریف صاحب PIA کو خریدتے ہیں تو اس صورت میں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے اچھے طریقے سے چلا لیا تو پھر کیا وجہ تھی کہ وہ حکومت میں ہوتے ہوئے PIA کو نہیں چلا سکے۔ یہ ایک عجیب سی سوالیہ نشان آئے گا۔ لیکن اب کون خریدتا ہے، کون اس کا خریدار بنتا ہے، ابھی تک یہ صورتحال واضح نہیں ہوئی، لیکن پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ یہ بحث مباحثہ شروع ہے۔ اچھا، PTI کے وکیل انتظار پنجوتھا جو ہیں وہ اپنا بازیاب ہو گئے، اور یہ کل کی خبر تھی، اور آج انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروانا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ ان کے بیان کو ریکارڈ کیا جائے۔ انتظار پنجوتھا سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ انتظار پنجوتھا کے حوالے سے انہوں نے ٹی وی پر دیکھا، بہت برا لگا۔ انتظار پنجوتھا کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ مسنگ پرسنز کے واقعات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور جسٹس عمر فاروق کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ ہوا، انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ یہ مسنگ پرسن کا جو معاملات ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے۔ واقعہ کو اغوا برائے تاوان کے طور پر بھی لے لیں تو بھی ان واقعات کی روک تھام کے لیے کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے اور کیوں روک تھام نہیں کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں بھی اب کراچی والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ میرے جاننے والوں کو، وہ کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جاننے والوں کو بھتوں کی پرچیاں ملتی ہیں۔ عام شہری اور عام کاروباری لوگ اور دیگر لوگ کیسے محفوظ ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جاننے والوں کو بھتوں کی پرچیاں ملتی ہیں۔ یہ ریمارکس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج عدالت میں دیے، اور یہ بڑا معنی خیز الفاظ ہیں اور ان پہ غور کرنا چاہیے، اور حکومت کو سوچنا چاہیے، اور بلکہ وزیر داخلہ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ یہ جو صورتحال ہے اغوا برائے تاوان کی یا دیگر جو صورتحال ہے مسنگ پرسنز کی، اس پہ کیا اقدامات ہو رہے ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو گزشتہ روز عمران خان کے وکیل ڈرامائی انداز میں حسن عبدال سے بازیاب ہوئے، اور بیان کی گئی ان کی بیان کی کہانی کے مطابق پولیس مقابلے میں اغوا کار گاڑی میں اور ان کو گاڑی میں چھوڑ کر، گاڑی بھی چھوڑ گئے اور گاڑی میں ان کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ملزم پشتو بول رہے تھے اور چمکنی کا ذکر کر رہے تھے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پولیس نے گھر جانے کی اجازت دے دی، اور PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے جو لفظ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آج انتظار پنجوتھا اغوا ہوئے ہیں، کل آپ اغوا ہوں گے اور پرسوں میں اغوا ہوں گا۔ اغوا کار کون ہیں میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ کیا اسی پاکستان کے لیے یہ جدوجہد کی گئی تھی؟ کیا سارا سلسلہ اسی کے حوالے سے کیا گیا تھا؟ یہ انہوں نے ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے راجہ سلمان اکرم صاحب نے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ جماعت اسلامی نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی، اور درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بنیادی حقوق کے منافی ہے، اور چیف جسٹس کا تقرر سینیارٹی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی ہے کہ 26ویں ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ ان کی ایک بڑی اہم پیش رفت تھی، اس پہ بھی یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان
جو اسلام کے نام پہ آباد ہوا، اور اس کے لیے حوالے سے یہ اسٹیٹ بینک کی، اب پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو اسٹیٹ کی ملکیت ہے اور گورنمنٹ کی ملکیت ہے، وہاں سے کیا ہے جی شرح سود پر گفتگو ہو رہی ہے اور شرح سود کی لسٹیں جاری کی جا رہی ہیں۔ کیا یہ اسلامی مملکت ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں کمی کر دی ہے، اور وہ کمی کی گئی ہے 2.5% کمی کی گئی ہے۔ پہلے جو شرح سود چل رہی تھی وہ 17.5 تھی، اور اب وہ ختم ہو کے 2.5% کم کیا گیا، تو اس طریقے سے وہ اب شرح سود جو بن گئی ہے 15%۔ اچھا، ایک اور اسٹیٹ بینک کو ایک تجویز دی گئی ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کو قانونی قرار دینے کی تجویز دی گئی ہے، تاکہ ڈیجیٹل کرنسی کا جو سسٹم ہے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، پوری دنیا اس کا ایک سلسلہ حصہ بن رہی ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ایک تجویز دی ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کو قانونی قرار دیا جائے۔ اچھا، اور اس کے لیے ڈیجیٹل ادائیگی کے لیے نیا ذیلی ادارہ قائم ہوگا، اور مجوزہ ترامیم وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہیں، جو منظوری کے بعد اپنا قانون کا شکل اختیار کر لیں گی۔ اچھا، دوہری شہریت کے حامل افراد کو مرکزی بینک کا گورنر، ڈپٹی گورنر لگانے کی تجویز بھی شامل ہے، اس ساری رپورٹ میں شامل ہے۔ اور ایک اور جو خبر ہے وہ سب سے زیادہ اہم خبر ہے، وہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہے سموگ نے اپنے زہریلے پنجے لاہوریوں پر گاڑ دیے ہیں۔ ہوا نہ چلنے سے سموگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بلکہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ بھی ظاہر کیا گیا۔ سموگ کے پیش نظر لاہور میں ایک ہفتے تک تمام نجی اور سرکاری اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور لاہور شہر میں جمعہ اور اتوار کو بھاری گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ ہاں، دوسرے ایام میں بھاری گاڑیاں داخل ہو سکتی ہیں، لیکن جمعہ اور اتوار والے دن بھاری گاڑیاں لاہور سٹی میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ انہیں پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اچھا، سموگ کی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، روزانہ بحث مباحثے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کی صورتحال سنورنے میں نہیں آ رہی۔ صورتحال کے پیش نظر لاہور میں لاک ڈاؤن لگانے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال رہے تو کیا لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ لاک ڈاؤن لگا بھی دیا جائے۔ اچھا، لاہور میں فضائی آلودگی کے حوالے سے دنیا میں اب دوسرے نمبر پہ ہے۔ لاہور جو ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ ہے، اور اب ایک اور بات سننے میں یہ آئی ہے کہ بھارت سے جو آلودہ ہوائیں ہیں وہ لاہور کی سمت آ رہی ہیں، جو نقصان کا سبب بنیں گے، اور 7 دن یہ لگاتار ہوائیں آتی رہیں گی۔ اچھا، ایک اور ہے کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ 9 نومبر کو دوبارہ اسکول کھولنے کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ اسکول ابھی کھولنے چاہیے یا نہیں کھولنے چاہیے۔ اگر صورتحال خطرناک ہوئی تو صورت میں اسکول جو ہیں مزید کچھ دنوں کے لیے بند رہیں گے۔ اچھا، گاڑیاں جو ہیں وہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں، چاہے وہ رکشے ہیں، چاہے وہ اپنا موٹر سائیکل ہیں، ان کے مالکان اور موٹر سائیکلوں کے خلاف بھی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ بہت ساری گرفتاریاں عمل ہیں، 22 کے قریب پرچے کاٹے گئے ہیں، اور FIRیں بھی کٹی جا رہی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس کے حوالے سے بریف بھی کیا جا رہا ہے کہ اس آلودگی سے بچنے کے لیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا، اساتذہ، کالجز کے جو اساتذہ ہیں، بچے ہیں، اسکول کے بچے اور طلباء، بزرگ، پھر خواتین، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ماسک کے بغیر گھر سے نہ نکلیں، ماسک پہن کے نکلیں، اور ہر صورت میں ماسک ضروری ہے۔ اچھا، اور گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے کا بھی کہا گیا کہ وہ اپنے دروازے اور کھڑکیاں جو بند رکھیں، تاکہ جو آلودہ فضا ہے، جو آلودہ ہوا ہے، وہ ان کو بیمار نہ کر سکے، ان کی بیماری کا سبب نہ بن سکے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کسانوں سے بھی ایک گزارش کی گئی ہے، اور ہم بھی یہ گزارش کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے کہ کسان جو ہے وہ جو فصلوں کی باقیات ہیں ان کو جلانے سے اجتناب کریں، کیونکہ وہ جلانے سے فضا میں آلودگی بڑھ جاتی ہے، اور جس کا نقصان بہت زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ اس آلودگی کی جو فضا بنی ہوئی ہے، اس آلودہ فضا سے
حفاظت کی جا سکے اور پورے قوم جو ہے وہ اس عذاب سے محفوظ ہو سکے۔ دوسرے جو ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ پرائیویٹ اور سرکاری ہسپتالوں میں گلے، سانس اور نزلہ زکام کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، روزانہ تعداد بڑھ رہی ہے اور اس کا سبب سموگ ہے۔ اللہ اس بیماری سے، اس مرض سے، اس کے جو آنے والی جو ہیں اثرات ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اللہ حافظ کہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ نجف شیرازی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔